يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. BS उलूम इस्लामिया कोर्स कोड 1904 इस्लाम में इख्तिलाफ राय के आदाब के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ ताहिर इस्लाम आपकी खिदमत में हाज़िर है. आज हम असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इन इख्तिलाफ़ात को कम करने का तरीक़ा क्या है. और आज हम नए सिरे से अगर उम्मत मुस्लिमा की बेदारी चाहते हैं और उसे फिर से उस ज़र्री अहद के मानंद तरक्की और उरूज की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसका लाहे अमल क्या हो सकता है. हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ये देखा कि इख्तिलाफ़ात का आगाज़ अहद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से हुआ और फिर ताबईन तबा ताबईन अइम्मा कराम के अदवार से होता हुआ ये आगे चलता रहा. हम इजमालन एक निगाह बाज़गश्त डालेंगे कि उन इख्तिलाफ़ात की नौइयत क्या रही. उसके बाद हम मौजूदा दौर में इख्तिलाफ़ात का एक जायज़ा लेकर आखिर में इन इख्तिलाफ़ात के हल की तजावीज़ पेश करेंगे. हम ये जानते हैं कि हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में इख्तिलाफ़ात की शिद्दत वो नहीं थी जो बाद के अदवार में थी, इसलिए कि वो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे और किताब व सुन्नत पर बड़ी गहरी निगाह रखते थे. फिर उनमें इखलास नीयत भी था और वो सिद्क़ दिल से सच्चाई और हक़ की तलाश में रहते थे. चुनांचे जूँ ही उनके सामने हक़ वाज़े होता वो अपनी राय से दस्तकश हो जाते थे, या अगर इख्तिलाफ़ बरकरार भी रहता तो एक दूसरे के अदब और एहतराम के पहलू को मलहूज़ रखते थे. उसके बाद चूँकि नए लोग मुसलमान होते गए और इख्तिलाफ़ात का दायरा फैलता चला गया, लेकिन इसके बावजूद अहद ताबईन तबा ताबईन और सलफ़ सालिहीन का जो उमूमी अहद है जिसे खैरुल कुरून कहा जाता है, उसमें इख्तिलाफ़ात की वो शिद्दत न थी जो बाद के ज़मानों में हुई. शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह, इमाम सुयूती और दीगर आइम्मा ने इसके मुख्तलिफ़ अदवार का ज़िक्र किया है. चुनांचे चौथी सदी हिजरी इख्तिलाफ़ात के हवाले से बड़ी अहम है. इस सदी में एक बड़ी अहम तब्दीली ये हुई कि जब उलमा और फ़ुक़हा ने ये देखा कि नाअहल लोग भी दीनी मसाइल पर राय ज़नी करने लगे हैं और हर कोई फतवा जारी करने का अहल समझता है ख़ुद को, तो उन्होंने इज्तिहाद के दरवाज़े को बंद करना मुनासिब समझा. चुनांचे इमामुल हरमैन ने इस बात की वकालत की कि आज जबकि अइम्मा अरबा की फ़िक़हें मुदव्वन हो चुकी हैं, अब किसी को इज्तिहाद की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. और फिर ये राय और तसव्वुर चल निकला और इमाम इब्न सलाह और बाद के आने वाले फ़ुक़हा ने इसी राय को पेश करना शुरू कर दिया. अगरचे ये राय नेक नियति से अपनाई गई थी, लेकिन इसका एक असर ये हुआ कि इख्तिलाफ़ात जो मौजूद थे उनमें एक तासुब और शिद्दत की सूरत पैदा हो गई, क्योंकि इज्तिहाद बराह रास्त किताब व सुन्नत से इस्तिफ़ादे का नाम है, जबकि तक़लीद का माना ये है कि आप पहले से मौजूद आरा में से किसी एक राय को इख्तियार करें और फिर उसी के मुताबिक तमाम मसाइल को देखते चले जाएं. बहरहाल ये राय खा कितनी ही नेक नियति से क्यों ना अपनाई गई थी, लेकिन बाद के अदवार में ये मकातिब फ़िक्र जो है इनमें आपस में एक सख्त चपकलिश पैदा हो गई. दूसरा उन्सर इसके अंदर हुकूमतों का था, जिन्हें अदलिया और क़ज़ा के लिए काजियों की ज़रूरत थी और वो काजी मुदव्वन फ़िक़हों के मुताबिक फ़ैसला करते थे. चुनांचे लोगों ने इन फ़िक़हों को इसलिए भी सीखना शुरू किया कि उन्हें ओहदा क़ज़ा मिल जाएगा. फिर बादशाहों की जो दिलचस्पियाँ थीं, किसी की दिलचस्पी फ़िक़ही मसाइल में हुई तो तमाम की तवज्जो फ़िक़ही मैदान की तरफ हो गई. किसी बादशाह ने इल्म कलाम में दिलचस्पी ली तो वही लोग इल्म कलाम में भी आ गए
اور پھر اس علم کلام کے اندر باہم جدل و پیکار کا یہ عالم ہوا کہ مکاتب فکر کی آپس میں باقاعدہ فکری جنگیں اور معرکے شروع ہو گئے۔ چنانچہ حنفی اور شافعی کے معرکے تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور عہد استعمار میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ایک نئی صورتحال سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے دینی علوم کو بے وقت کر دیا، اور اس کے بالمقابل وہ جو یورپ کا تصور تھا کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دین اور دینی علوم کو پس پش ڈالنا ہوگا۔ بہرحال اس عہد تک آتے ہوئے اختلافات کی شدت بہت بڑھ گئی، اور دوسری طرف دین اور اہل دین کو بے وقت کر دیا گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم ما بعد استعمار دور میں رہ رہے ہیں۔ اس دور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ جو جدید اداروں سے تعلیم یافتہ ہیں وہ دین کے اصول اور گہرائی کو نہیں جانتے، اور جو مذہبی اور دینی اداروں سے وابستہ ہیں وہ اکثر طور پہ جدید علوم و افکار اور معاملات سے بے خبر نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین و دنیا کی خلیج گہری ہوتی چلی گئی۔ آج امت مسلمہ میں اختلافات کا ایک بڑا سبب ہمارے اس دینی اور تعلیمی نظام کی شکست و ریخت بھی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی فرقے، تنظیم اور جماعت سے اس قدر وابستہ ہیں کہ وہ دوسرے کے وجود کو گوارا نہیں کرتے۔ ان حالات میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے درمیان پائے جانے والے ان اختلافات کی شدت کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے پچھلے پروگرامز کی تمام باتوں کو توجہ سے سنا ہے تو انہی کے اندر ہمارا حل موجود ہے، اور وہ حل اجمالاً یہ ہے کہ ہمیں پھر عہد صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دور کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں ان آداب اختلاف کو اپنانا ہے جن کی روشنی میں وہ دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے تھے۔ ہمیں دینی مسائل میں ترجیح اور درجہ بندی کا وہی رویہ اپنانا ہے جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں موجود تھا، اور وہ یہ کہ اہم مسائل کو ترجیح دی جائے اور کم اہم مسائل کو بعد میں رکھا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سلف کے زمانے میں بعض لوگ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بعض آہستہ پڑھتے تھے، اور بعض جیسا کہ امام مالک کے شاگرد ہیں وہ سرے سے بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی دوسرے کی نماز کے باطل ہونے کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ اسی طرح بعض چیزوں میں وہ اختلاف رکھتے تھے، لیکن جب ان کو موقع ملتا تو وہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والے کے پیچھے بھی بے جھجک نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ہارون الرشید کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ اس نے سینگی یا پچھنے لگوا رکھے تھے، اور امام مالک کے فتوے کے مطابق اس کا وضو برقرار تھا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن امام ابو یوسف نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور فرمایا کہ اس نے چونکہ امام مالک کے فتوے پر عمل کیا ہے جو کہ ایک مجتہد اور معتبر عالم ہیں، لہٰذا اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی تھی کہ اگر کوئی پچھنے لگواتا ہے، سینگی لگواتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر سعید بن مسیب نماز پڑھائیں تو کیا تم اس کے پیچھے نہیں پڑھو گے؟ مطلب یہ کہ سعید بن مسیب کے نزدیک بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طرح کے اختلافات کی موجودگی میں ہمیں ایک دوسرے سے خلیج کو بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ بے جھجک اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ تصور دیا جائے کہ دینی مسائل پر رائے زنی کرنے کا حق ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت آسان ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص اجتہاد کا مدعی بن جائے اور ہر شخص خود کو فتویٰ دینے کا اہل سمجھے، اس لیے کہ قرآن و سنت کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور عربی زبان کی وسعتیں اور گہرائیاں
جب تک انسان کو ان پر دسترس نہ ہو اور اس کے علاوہ اصول فقہ، اصول حدیث اور دیگر ضروری علوم سے وہ باخبر نہ ہو، وہ کتاب و سنت کے نصوص سے استدلال اور استنباط نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نااہل لوگوں کی فتویٰ بازی کی وجہ سے دین اور دینی مسائل میں ایک انتشار کا عالم بپا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ جانچ سکیں کہ کون عالم معتبر ہے اور کون نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی کہے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انتشار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس نقطہ نظر کو فروغ دینا ہوگا کہ جو بھی دینی مسائل میں بات کرنا چاہے وہ پہلے ضروری دینی علوم کو حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو دوبارہ سے انہی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا جن میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ان میں ایک عالم دین وہ جدید علوم سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور جدید عصری اداروں میں پڑھنے والا بھی دین کی مبادیات سے آگاہ ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو ان کے اندر آپس کے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور دیگر قطعی، یقینی اور ضروری عقائد کو تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ قیامت اور آخرت کا عقیدہ ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں اور کتابوں پر یقین ہے، ان چیزوں کو جو مانتا ہے اسے ہم مومن سمجھیں، اسے ہم مسلمان سمجھیں، اور اس سے جتنا بھی اختلاف ہو ہم دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ کریں، اور تمام امت مسلمہ کے مکاتب فکر کو علمی تشریح و تعبیر کے مکاتب سمجھیں، اور ان میں اختلاف کو حق اور باطل کے اختلاف کے بجائے راجح اور مرجوح یعنی افضل اور غیر افضل کا اختلاف سمجھیں، یا جس پر ہمارا ذہن مطمئن ہو اور جو رائے ہمیں زیادہ بہتر لگے ہم اس کو اپنا لیں، لیکن دوسرے کو باطل نہ کہیں۔ اگر اختلاف ہو تو اچھے طریقے سے اپنی دلیل پیش کریں اور دوسرے کی دلیل پر اچھے انداز سے نقد کر کے اس کی کمزوری کو واضح کریں۔ اگر ہم اختلاف کے اصول و آداب، دینی مسائل کی درجہ بندی اور موجودہ دور میں دین اور دنیا کے خلیج کے تصور کو ختم کر دیں اور مثبت چیزوں کو ملحوظ رکھیں تو اختلاف کی اس خلیج کو پاٹا جا سکتا ہے، امت مسلمہ کو دوبارہ متحد کیا جا سکتا ہے، اس کی شرازہ بندی کی جا سکتی ہے، اور پھر سے عروج اور ترقی کا وہی سفر شروع کیا جا سکتا ہے جس راستے پر چل کر ہمارے اسلاف نے دنیا میں عقیدہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رجاء